बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं जिनके पास ख़बरें ही ख़बरें होंगी, और वो हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। आज सुबह से वो मीडिया पे छाए हुए हैं, और उसकी वजह है कि आखिरी जाते जाते आखिरी ओवर में लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़े बड़े काम करने लगी है, कोई बाउंसर्स और छक्के चौके की बारिश करेगी, और जनूबी पंजाब का सूबा फौरी तौर पे आ गया है मैदान में, और अपोजिशन जमातों से रब्ता करने का फ़ैसला किया गया है वो भी। और ज़ाहिर है जब वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ होंगे तो ख़बरें ही ख़बरें हैं, इस रीजन में क्या हो रहा है, आलमी सियासत में क्या हो रहा है, हमारी कौमी सलामती पॉलिसी आ गई है उसका क्या होगा, फिर वज़राए आज़म मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़राए आज़म कौन से हैं, PTI में क्या खिलबली मची हुई है, ये सारी चीज़ें आज हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जानने की कोशिश करेंगे। और इब्तदा करते हैं, आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और सानिया मरी के ज़िम्मेदारों का बताया कि कौन कौन ज़िम्मेदार थे, और रावलपिंडी डिवीज़न की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान हों या DMG हों, हाईवेज़ के लोग हों और मैकेनिकल हों, जो भी था वो सारे का सारा उन्होंने उड़ा के रख दिया है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा जो कौम से वादा किया था वो पूरा कर दिया। सानिया मरी में कीमती जाने जो हैं वो चली गई थी। ज़रा सुनाइएगा जी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत और कोताहियों की निशानदही की गई। मुतलका हुकाम अपने फ़राइज़ और रिस्क का इदराक करने से कासिर रहे। कमेटी की सिफारशात की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को अपने अहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को उनकी खिदमात सुपुर्द करने की सिफारिश और उनके खिलाफ मुअत्तल करके इंज़बाती कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। AC मरी को मुअत्तल और उसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म, CPO रावलपिंडी को अहदे से हटाकर और उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द और मुअत्तल करने और इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म, ASP मरी को अहदे से हटाकर उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने, मुअत्तल करने और इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दिया गया। CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, SE हाईवे सर्कल 2 रावलपिंडी, एक्सियन हाईवे रावलपिंडी, SDO हाईवे मैकेनिकल मरी, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मरी, इंचार्ज मरी रेस्क्यू 1122, डायरेक्टर PDMA पंजाब, इन तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है, और मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप बताएं, उस्मान बुज़दार साहब से आप खुश हैं? मेरी खुशी और नाखुशी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लोग जो हैं वो अगर ग्राउंड पर खुश हों, अभी आपने एक सर्वे भी देखा है कि वो बेहतरीन वज़ीर आला है, तो इसलिए मैं तो ये, अगर आप कहें तो शाह महमूद साहब से शुरू करें। जी हाँ, लगता है मेरे उस्मान बुज़दार साहब का नाम आते ही आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कुरैशी साहब, मेरा तो कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। चलें ठीक है, कुरैशी साहब से बात कर लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ महमूद कुरैशी। तो सर ये बताएं कि सबसे पहले सानिया मरी पे बात कर लेते हैं को आज पंजाब हुकूमत ने अपनी रिट साबित की है, मुतमईन हैं आप? देखिए, उन्होंने वादा किया था कि इंक्वायरी होगी, और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट को सामने रखते हुए उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस के, तो उन्होंने जो फैसला किया है सोच समझ के किया है, और मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को ये एक मैसेज जाएगा कि एहतसाब का अमल जो है वो होता है, और सज़ा और जज़ा दोनों चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जनूबी पंजाब का वादा किया था सूबे का, और कुछ दिन पहले सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब ने सेनेट में भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा हमने तो सूबा जनूबी पंजाब का सूबा मांगा था, हमने सेक्रेटेरिएट नहीं मांगा था। तो आज आपने ये कहा है कि हम अपोजिशन को दावत दी है आपने, तो क्या इसमें सीरियस ये एफर्ट की जा रही है या एक सियासी नारा है? साबिर भाई,
یہ ہرگز سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے، اور سنجیدہ میں اس لیے کہوں گا یہ جنوبی پنجاب کے عوام کی جذبات کی عکاسی ہے۔ 70 کی دہائی سے یہ خواہش ہے کہ یہ ایک علیحدہ صوبہ بنے جنوبی پنجاب کا۔ مختلف سیاسی جماعتیں آتی رہیں، بات کرتی رہیں، اس کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ عمران خان صاحب نے اس کو ایک حتمی شکل دی اور کہا کہ اتنا بڑا صوبہ جس کی کہ 11 کروڑ کی آبادی ہو، اس کو مینج کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت سے یورپین ممالک سے بھی اس کی آبادی زیادہ ہے، تو اگر ہم نے سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں 2 انتظامی یونٹ کی طرف سوچنا ہوگا۔ ہم نے اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا، نہ صرف منشور کا حصہ بنایا، اس پر عمران خان صاحب جنوبی پنجاب کی عوام کے سامنے گئے، ان سے رجوع کیا، اور جنوبی پنجاب کے لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا۔ مینڈیٹ کیا ہے؟ 46 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی جنوبی پنجاب کی، اور تحریک انصاف کے پاس اس وقت 34 سیٹیں ہیں۔ غالباً 5 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس اور 7 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کے پاس۔ اتنے بڑے واضح مینڈیٹ کے بعد یہ ہمارا اخلاقی اور ہمارا سیاسی فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی خواہش کا احترام کرے۔ اب اس احترام کو بجا لانے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر اقدامات لیے گئے، اور پنجاب حکومت نے اس میں پیش رفت کی۔ عثمان گلزار صاحب نے اس پہ پیش رفت کی۔ ایک انہوں نے ہاشم جمع بخت جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ان کی سربراہی میں ایک سٹیئرنگ کمیٹی قائم کی، اس نے سارے معاملے کو دیکھا اور اپنی سفارشات مرتب کی۔ ان سفارشات پر عمل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر عملی طور پہ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں رولز آف بزنس میں ترامیم کرنی ہوں گی، وہ ہو چکی، کابینہ نے منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہم نے اختیارات نیچے کی طرف منتقل کرنے ہوں گے، اور جنوبی پنجاب میں ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو ہم سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ بجٹ میں ایلوکیشن بھی ہو گئی، اور بہاولپور میں اور ملتان میں دونوں جگہ سیکریٹریٹ اسٹیبلش بھی ہو گئے ہیں، افسران نے بیٹھنا بھی شروع کر دیا ہے، اور ڈیولوشن کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بات آگے بڑھ رہی ہے، اور ملتان میں تو سیکریٹریٹ کی تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا کہ جنوبی پنجاب پسماندہ تھا، اس کی پسماندگی کو دور کرنا ہے۔ کیا کیا؟ اس سال کے بجٹ پہ آپ نے دیکھا کہ ایک علیحدہ اینول ڈیولپمنٹ پلان پروگرام جنوبی پنجاب کے لیے دیا گیا، علیحدہ کتابچہ اس کا شائع کیا گیا، اور کہا گیا کہ جنوبی پنجاب کے لیے جو فنڈ مختص کیے گئے ہیں ان کو رنگ فینسنگ کی جائے گی، یعنی کہ یہ نہیں کہ بجٹ میں آپ نے فنڈ اپروو کر دیے، بجٹ پاس کر دیا اور دوران سال وہ فنڈ اٹھا کے آپ کہیں اور منتقل کر دیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکے گا، جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب پہ خرچ ہوگا۔ فیصلہ کیا کہ جنوبی پنجاب کی آبادی کو ان کا مناسب حصہ دینے کے لیے ملازمتوں میں انہوں نے جو سٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی تھی، انہوں نے اپنی سفارشات مرتب کر لی ہیں، اور کابینہ کو، وزیر اعلیٰ کو سفارش بھیجی ہے کہ 32% جو آبادی ہے جنوبی پنجاب کی، تو ملازمتوں میں کم از کم 32% کوٹا ان کا حق بنتا ہے، تاکہ یہ علاقہ جو پسماندہ علاقہ ہے، محروم علاقہ ہے، ان کو بھی نوکریوں میں حصہ مل سکے۔ یہ دیکھیے صابر بھائی، ایک سیکنڈ، یہ ہم کر چکے، اب اس کو صوبہ بنانے کے لیے 17 تاریخ کو جو وہاں ایک سینیٹ میں بحث ہوئی جس کا میں نے جواب دیا، وہ یہ تھی کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے۔ بالکل، آپ کو چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، تو آئیے، ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، اگر آپ چاہتی ہیں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے، مسلم لیگ نون چاہتی ہے، تو ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آئیے مل بیٹھیے ہمارے ساتھ، ایک آئینی ترمیم کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں اب اسی کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کرنے کا کام تھا لیجسلیشن کے بغیر، وہ انہوں نے کر دیا، اب آئینی ترمیم کی باری ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی میں اس کا بہت چھوٹا سائز ہے، اور اس کے لیے آپ کو مسلم لیگ نواز کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے تو وہیں سے ڈیمانڈ آئے گی جو آئینی طریقہ ہے۔ اگر آپ نے صوبہ بنانا ہے تو جنوبی پنجاب کا، تو سب سے پہلے تو صوبہ پنجاب کی اسمبلی جو ہے
وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس میں مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ جناب یہ تو ان کے اصل میں سائز کم کرنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کی جا رہی ہے. اگر وہ اپوز کرتی ہے تو پھر کیا آپ اس کو اوپن کر دیں گے, ایم پی ایز کو براہ راست اپروچ کریں گے اور ٹیبل کر دیں گے یہ پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن؟ نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کی جو مسلم لیگ نواز ہے انہوں نے اصولی طور پر اس کی مخالفت نہیں کی. حتیٰ کہ 17 تاریخ کو جو پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا گیا ہے وہ مسلم لیگ نواز کے سینیٹر نے پیش کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اس کی تائید کی ہے اور میں نے اس کو آمین کہا ہے. تو اب یہ تینوں میجر پارٹیز اگر سنجیدہ ہیں, مل بیٹھ کر, ہم نے پہلے بھی آئینی ترامیم پر اتفاق پیدا کیا ہے, آئندہ بھی کر سکتے ہیں. میری نظر میں جنوبی پنجاب میں بہت سے مسلم لیگ نون کے ممبران صوبائی اسمبلی ایسے ہیں جو اپنے علاقے کی عوام کی توقعات کے مطابق اس پر آگے بڑھنا چاہیں گے, اپنی قیادت کو قائل کرنا چاہیں گے. ہم رجوع کر رہے ہیں قیادت سے. دیکھیے ہم بائی پاس نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرنا چاہتے, ہم پوائنٹ سکور نہیں کرنا چاہتے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم کریڈٹ تنہا نہیں لینا چاہتے. وہ ہمارے منشور کا حصہ ہے, ہم نے اس کی ابتدا کی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر اچھے کام میں, نیک کام میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور جس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. یہ سیرا ان کے سر بھی جاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب آپ پوچھیں گے کچھ, میں پھر آگے بڑھاؤں بات. جی شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان, اور میں نے کہا کہ ان کے ہمیشہ تعریف کی ہے کہ یہ کلین ہینڈڈ, کلیئر ہیڈڈ انسان ہے اور جو بھی بات ہے بڑی کھل کے کرتے ہیں. میرا یہ موقف ہے کہ 3.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف اور الائز کی حکومت نے جس حد تک پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے, انٹرنیشنل افیئرز ہیں, ان کو 100 میں سے 100 نمبر ہم دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ اقدامات کیے جن کی ضرورت تھی, اور آج ہندوستان اور پاکستان کے دشمن جو ہے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. ہیٹس آف ٹو یو, یور پرائم منسٹر اینڈ یور فارن منسٹر. ہیونگ سیڈ دس, جب آپ ملک کے اندر آتے ہیں, آپ بھی اپنے حلقے میں جاتے ہیں, باقی لوگ بھی جاتے ہوں گے, آپ لوگ گراؤنڈ ریالٹیز سے کٹ گئے ہیں. نہ مہنگائی کا آپ کو کوئی, یعنی آپ اس کا کوئی خیال کر رہے ہیں, نہ بے روزگاری کا, نہ بیڈ گورننس, بلکہ آپ کے وفاقی وزیر نے بھی بڑی محفل میں کہا کہ جو کرپشن ہے 300 گنا بڑھ گئی ہے. تو جب آپ کے یہ حالات ہیں تو آپ لوگوں سے ووٹوں کی کس طرح توقع کرتے ہیں؟ چوہے صاحب, ہم زمینی حقائق سے لا تعلق نہیں ہیں. ہمیں پوری طرح احساس ہے کہ اس وقت مہنگائی ہے. اس مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہیں, اندرونی بھی ہوں گی, بہت سے بیرونی فیکٹرز بھی ہیں جن کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا. مہنگائی پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر علاقے میں ہے. میں ابھی اسپین گیا ہوا تھا, ابھی رومینیا گیا ہوا تھا, اس سے پہلے میں برسلز تھا. یورپین یونین کے جو ہائی ریپرزینٹیٹیو ہیں, وزیر خارجہ ہیں, ان سے میری ملاقات تھی. سب سے بڑا چیلنج جو آج وہ فیس کر رہے ہیں وہ مہنگائی کا ہے, افراط زر کا ہے. اور اس وقت جو شرح ہے 5% سے جو تجاوز کر رہی ہے یورپین یونین میں, وہ ان کے لیے پریشان کن ہے. امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں چڑھی ہوئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں, ہم انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ فیکٹرز ہمارے بس میں ہیں, کچھ فیکٹرز ہمارے بیونڈ ہیں, لیکن ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اس وقت پیک ہے, ہم پیک دیکھ رہے ہیں, چاہے گیس کی قیمتیں ہوں, چاہے پیٹرولیم پروڈکٹس ہوں, یا فوڈ آئٹمز ہوں, ایڈیبل آئل ہو, یہ عروج پر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سائیکل چینج ہوگا اور انشاءاللہ اس کے امکانات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور وہ نیچے آئے گی. اور ہم ایسے اقدامات بھی لے رہے ہیں, احساس راشن ہے اور دیگر ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے ہم قابو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی جو ہے جو فسکل پالیسی ہے, مانیٹری ایکشنز ہیں, اس کے ذریعے بھی ہماری اولین ترجیح ہے. کابینہ کا ہر اجلاس جب شروع ہوتا ہے تو وزیر اعظم آغاز کرتے ہیں, بتاؤ
قیمتوں کی صورتحال کیا ہے, بتاؤ مہنگائی کی صورتحال کیا ہے. وہاں سے کابینہ کی میٹنگ کا آغاز ہوتا ہے. ہم غافل نہیں ہیں. جہاں تک گورننس کا تعلق ہے چوہدری صاحب, گورننس میں بھی ہم یہ جو اب ایک نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی طرف جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب 36 اضلاع پہ 11 کروڑ کی آبادی پر ایک صوبہ ہوگا, ایک چیف سیکرٹری لاہور بیٹھے ہوئے, ایک آئی جی لاہور بیٹھے ہوئے چیزوں کو اس طرح مانیٹر نہیں کر سکتا. اس کی اوور سائٹ, اس کی وہاں جو پریزنس ہے وہ نہیں ہوتی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے آپ شہباز شریف کے دور کو اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے ادوار کو اٹھا کے دیکھ لیں, کتنی مرتبہ آپ حساب پہ لگائیے, کتنی مرتبہ لاہور کا, میری ایک سیکنڈ, لاہور کا چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا, آئی جی پنجاب لاہور کا, جو سیکرٹریز ہیں مختلف پنجاب کے ڈپارٹمنٹس کے, وہ کتنی دفعہ راجن پور گئے, کتنی دفعہ رحیم یار خان گئے, کتنی دفعہ لیا گئے, مظفر گڑھ گئے, بھاول نگر گئے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف وفاق مضبوط ہوگا, گورننس کے بہتر ہونے کے, سروس ڈیلیوری کے بہتر ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ بالکل اچھی بات ہے کیونکہ یہ یونٹس ہونے چاہیے, انتظامی یونٹس. اس میں اگر یہی چیز آپ لے کے آتے ہیں قومی اسمبلی میں, تو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں, کیونکہ وہاں کے بھی لوگ, ظاہر امینڈمنٹ ہوگی تو سارے, کراچی سے ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم کی کہ وہاں پہ بھی نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں کیونکہ وہاں پہ بھی وسائل کی تقسیم صحیح نہیں ہو رہی. پھر خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبہ ہے, اس کا بھی. تو کیا یہ آپ 1 پوائنٹ ایجنڈے تک رہیں گے جنوبی پنجاب, یا پھر اس کو یہ بات آگے جا کے پھیل بھی سکتی ہے اور ایک بڑی امینڈمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, نئے انتظامی یونٹس پنجاب میں بھی ہوں, بلوچستان میں بھی ہوں, سندھ میں بھی ہوں, خیبر پختونخوا میں بھی ہوں؟ صابر بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا, گاہے بگاہے ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں, میں اسے انکار نہیں کر سکتا. لیکن دیکھنا یہ ہے ہمارا منشور کیا کہتا ہے. ہمارے منشور نے جنوبی پنجاب کی بات کی ہے. جو بھی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم اور ٹکٹ سے الیکشن لڑا ہے وہ اس منشور کا پابند ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم سے آگے بڑھ جائیں تو پیپلز پارٹی گائے بگاہے بےنظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے سے لے کر آج تک, جی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے پرسوں 17 جنوری کو سینٹ پہ کیا کہا, انہوں نے کہا ہم بالکل تائید کرتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے. اب مسلم لیگ نون نے بھی مخالفت نہیں کی, ایک نیا ایک جز پیش کیا, مخالفت نہیں کی. تو جہاں ایک کنسنسس ایوالو ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس پہ ہم پیش رفت کر سکتے ہیں, اور باقی جو خواہشات ہیں اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. آپ سر کیونکہ ماشاءاللہ ایک سیاسی خاندان سے ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, بالکل ایک گراس روٹ لیول سے آپ وزیر خارجہ پہنچے, وزیر خارجہ بنے, تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کے سارے سیاسی نظام کا, پولیٹیکل سسٹم کا, انتظامی ڈھانچے کا حل کیا ہے؟ کیا زیادہ سے زیادہ انتظامی یونٹس ہونے چاہیے؟ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے. دیکھیے, تحریک انصاف 2-3 باتیں کرتی ہے. تحریک انصاف ڈیولوشن کی بات کرتی ہے. تحریک انصاف اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کی بات کرتی ہے. اسی کو بنیاد بناتے ہوئے تحریک انصاف ایک مضبوط اور ٹھوس لوکل گورنمنٹ نظام کی بات کر رہی ہے, اور جو ہم اصلاحات لا رہے ہیں, لانا چاہتے ہیں, خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے ہم آغاز کر رہے ہیں, اس کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ نچلی سطح پر لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کا بااختیار بنایا جائے. تو یہ ہماری سوچ کے عین مطابق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامکلی وائبل مینیجبل یونٹس ہونے چاہیے, اور اس کی طرف یہ ایک پیش رفت ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی یونٹس اگر زیادہ سے زیادہ ہوں, کیونکہ ایک اگر ہم دنیا کے مختلف سسٹمز کو دیکھیں, دیکھیے اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. دیکھیں نا صابر بھائی, آپ دیکھیں آپ کے سامنے, آپ کے پڑوس میں مشرق کے آپ کا جو ہمسایہ ہے, ہمارا پنجاب ان کے پنجاب سے رقبے کے لحاظ سے بڑا تھا پارٹیشن پر. انہوں نے اپنے حالات کو, ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کو تقسیم کر دیا, اور وہ اب 3 صوبوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تو ہم تو 2 کی بات کر رہے ہیں, اور یہ
ہم جس یونٹ کی بات کر رہے ہیں وہ وائبل بھی ہے, اکنامکلی وائبل بھی ہے اور پولیٹیکلی وائبل بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو چوہدری صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ جی میں نے پوچھا, اور افغانستان کی کیا صورتحال ہے؟ آپ ابھی تک کوئی ملک ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا, ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے, اور پھر وہاں خانہ جنگی اور مارا ماری کا ماحول بنا رہے گا, یا آپ کی ایفرٹس کوئی دے آر بیئرنگ فروٹ؟ چوہدری صاحب, ہمارے ایفرٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھا رہے ہیں. اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کوئی خانہ جنگی نہیں ہو رہی, وہاں امن عامہ کی صورتحال بالکل مناسب ہے. وہاں چیلنج جو ہے وہ ہے اکنامک کلیپس کا. ان کو مالی مشکلات ہیں, غذائی قلت ہے, اور اس پر پاکستان نے, آپ کے علم میں ہے کہ 19 دسمبر کو ایک اجلاس بلایا, ایکسٹرا آرڈنری سیشن بلایا. وزراء خارجہ 30 کے لگ بھگ یہاں تشریف لائے اور ہم نے افغانستان کی سچویشن کو ہم زیر بحث لائے. اس اجلاس کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں. نمبر 1, سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک قرارداد موو ہوتی ہے, امریکہ موو کرتا ہے, اور اتفاق کے رائے سے جو سینکشنز ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے اس کو نرم کیا جاتا ہے. اس کے بعد امریکہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے $308 ملین وقف کرتا ہے. OIC کے ممالک میں سے سعودی عرب نے ایک خطیر رقم, کویت نے ایک رقم کی بات کی ہے, اور ایک اسپیشل جو ہے ٹرسٹ فنڈ قائم ہوتا ہے. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی ان کی سربراہی میں ایک فنڈ بنتا ہے. ایک اسپیشل انوائے کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹروئکا کی میٹنگ ہوتی ہے, ٹروئکا میں چین ہے, ٹروئکا میں روس ہے, ٹروئکا میں امریکہ ہے اور پاکستان ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک ریجنل پلیٹ فارم بنتا ہے. اس پلیٹ فارم میں افغانستان کے جتنے ہمسائے ہیں, امیڈیٹ نیبرز 6, ایران ہو, تاجکستان ہو, ازبکستان ہو, چین ہو, پاکستان ہو, یہ سب مل کر ایک مشترکہ پلیٹ فارم بناتے ہیں کہ ہماری کنسرنز کیا ہیں, ہمارے چیلنجز کیا ہیں, اور اگر حالات وہاں بہتر ہوتے ہیں, امن ہوتا ہے, استحکام ہوتا ہے, تو ہماری معاشی خوشحالی اور ترقی اور ریجنل کنیکٹیویٹی کی امکانات کیا ہیں. تو یہ سب ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ ہو رہی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے. آپ نے دیکھا آج افغانستان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے, انہوں نے کیا اعلان کیا ہے؟ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ریلوے کنیکشن پاکستان کے ساتھ ہم بحال کرنے کے لیے تیار ہیں. ریلوے لائن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپی کی گیس پائپ لائن ہے اس کو عملی شکل دی جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ کاسا 1000 کے لیے تیار ہے, یعنی کہ وہ جو ازبکستان کی ٹرانس نیشنل ریلوے نیٹ ورک ہے اس کے لیے وہ آمادہ دکھائی دیتی ہیں. یہ بڑی سیریس لانگ ٹرم ڈیولپمنٹس ہیں. اب اکنامک کوریڈور آپ کا آ رہا ہے چین سے. گوادر کی اہمیت کو آپ دیکھیے, لینڈ لاک افغانستان کو دیکھیے, لینڈ لاک سینٹرل ایشیا کو دیکھیے, اور اس پہ پھر پاکستان کی فوکل پوزیشن, پاکستان کی جو جیو اکنامک لوکیشن ہے اس کو دیکھیے, نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو دیکھیے, اور اس کا محور کیا ہے؟ اکنامک سیکیورٹی. اس کا محور کیا ہے؟ اکنامک ڈپلومیسی. اس کا محور کیا ہے؟ اکنامک فٹ پرنٹ کا بڑھانا اور اس خطے کی جو ہے اجتماعی ترقی. تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. شاہ صاحب, آپ نے ابھی بات کی صدارتی, اور کہہ رہا ہوں پنجاب صوبے, نئے صوبے بنانے, اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے اس پہ آپ نے بات کی کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بات کی ہے, اور خاص طور پہ افغانستان کے راستے وسط ایشیائی ریاستوں تک ہم نے پہنچنا ہے, مختلف ٹریڈ روٹ بائی روڈ اور بائی ریل یہ اوپن کرنے ہیں. ٹاپی کا ذکر کیا. تو ان ساری چیزوں کے لیے جو ہمیں اطلاعات ملی, بلکہ پبلک بھی ہو چکا ہے, کہ جیو پالیٹکس کے بجائے ہم جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں. نئی قومی سلامتی پالیسی کا مرکز و محور معیشت ہے, کہ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, عالمی مالیاتی اداروں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, ان سے نجات حاصل کرنی ہے. تو اس کے لیے کیا خد و خال ہو سکتے ہیں کہ ہم ان سے نکل آئیں؟ صابر بھائی, تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی سربراہی میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ایک نئی سمت دی ہے, اور وہ ہے شفٹ
और फोकस फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। हम कह रहे हैं कि ये मुल्क खुशहाल मुस्तहकम हो नहीं सकता अगर ये माशी तौर पर बदहाल रहता है, अगर ये मकरूज रहता है, अगर ये IMF का गिरवी रहता है। चुनांचे हमें इस मुल्क को माली तौर पर आज़ाद करना है। माली आज़ादी के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी बरामदात में इजाफा करना होगा, हमने रीजनल कनेक्टिविटी करनी होगी, हमने इंट्रा रीजनल ट्रेड को फ़रोग देना होगा, हमें नई इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना होगा ताकि पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके पैदा हों। हमें चीन के साथ जो हमने फ़ेज़ 2 मुआहदा किया है CPEC का, उसको अमली जामा पहनाना होगा। किसमें? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इजाफा करके और इंडस्ट्रियल रीलोकेशन को जो है पुरवकार लाते हुए हमें यहाँ रोजगार पैदा करना है। हमें FTA 2 चीन के साथ जो है उसको इस्तेमाल करते हुए जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना होगा, तब जाके पाकिस्तान IMF से कर्जों से आजाद होगा। ये हमारा ख्वाब है, ये इमरान खान का ख्वाब है, ये नया पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि इस वक्त जो रीजनल प्लेयर्स हैं कमोबेश -1, बाकी सब एक सोच की तरफ आ रहे हैं, एक सोच के हामिल हैं, और इंडिया जो है वो एक नॉन रीजनल प्लेयर के तौर पे एक्ट करना चाह रहा है, तो उसको हम इस रीजनल कनेक्टिविटी में कैसे लेके आएंगे? और क्योंकि रशिया भी बैकडोर चैनल पे कोशिश कर रहा है उसको समझाने की, लेकिन वो नॉन रीजनल प्लेयर्स के का फ्रंट मैन बनने की कोशिश कर रहा है। साबिर भाई, हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान को कायल किया जाए, हम नहीं तो बहुत से और जो ममालिक हैं जो उन पर असर रखते हैं उनको कायल करें कि अफगानिस्तान में स्पॉइलर का रोल अदा करना इस खित्ते के मफाद भी नहीं है और वो भी इस खित्ते का हिस्सा है। अगर अफगानिस्तान मुस्तहकम होता है, पुरअमन होता है, तो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी से वो भी मुस्तफीद हो सकते हैं, उनको भी फायदा हो सकता है। तो वो सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने की बजाय अगर फराख दिली से एक बड़ी सोच का मुजाहरा करें तो अपना मनफी रवैया तर्क करते, और अगर वो अपना मनफी रवैया तर्क करते हैं तो पूरा खित्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारा अंदाज़ा और हमारा तज्जिया ये है कि खित्ते ऊपर जाते हैं और खित्ते नीचे आते हैं। आज यूरोपियन यूनियन ने तरक्की की, मत भूलिए यूरोपियन यूनियन ने आपस में 2 जंगें लड़ी, जंगे अजीम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का निशाना यूरोप था, लेकिन आज वो एक यूरोपियन यूनियन की शक्ल अख्तियार कर गया है। मत भूलिए कि आसियान के ममालिक जो हैं, जो आपके सामने एक फार ईस्ट में एक इकोनॉमिक आपको तब्दीली दिखाई दे रही है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सियासी मसाइल को पसे पुश डालते हुए अपने लोगों की खुशहाली के लिए, रोजगार के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, गुर्बत से लोगों को निकालने के लिए इकदाम उठाए ना। शाह साहब, आपने फार ईस्ट का भी जिक्र किया, इस रीजन का भी जिक्र किया, यूरोपीय यूनियन का जिक्र किया, तो मिडल ईस्ट में भी बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। मिडल ईस्ट में भी क्या कहना चाहिए, रीशफलिंग हुई है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। ईरान और सऊदी अरब की सुलह हो रही है जिसमें पाकिस्तान का अपना रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। UAE ईरान के ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं और इजराइल मिडल ईस्ट में आ चुका है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी एक ब्रेक के बाद आपसे पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, मैंने पूछा था मिडल ईस्ट में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। ईरान, सऊदी अरब, ईरान, UAE, इजराइल, UAE, इजराइल, मिडल ईस्ट के ममालिक, ईरान, रूस और पाकिस्तान भी रूस के करीब करीब हो रहा है। टेलीफोनिक टॉक भी हुई है प्रेसिडेंट प्यूटन से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की। तो इन सारे हालात में आपने कुछ मंसूबों का जिक्र किया, टापी का किया, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का किया, अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड का किया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचने का किया। इन सब में इंडिया ज़रूर आता है। टापी का भी जो आई है वो इंडिया का है मुख्तलिफ मंसूबों में। तो अगर इंडिया नहीं आता, ऑन बोर्ड नहीं होता, तो क्या माइनस इंडिया हम ये काम शुरू करेंगे बाकी ममालिक, या फिर कोई और वे आउट निकाला जाएगा? देखिए, उसके बगैर भी किया जा सकता है। जहाँ तक गैस पाइपलाइन का ताल्लुक है
میں ترکمانستان، پاکستان، افغانستان مل کے کر سکتے ہیں. اور ایران اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن جس پر ہم نے ایک پیش رفت کی تھی اور سینکشنز کی نظر ہو گئی، وہ اس پہ بھی یہ طے ہوا تھا کہ اگر ہندوستان آتا ہے تو فابیہا، اگر نہیں آتا تو ہم بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری ضرورت ہے. دیکھیے ہمیں ہر سال ہماری 9% ہماری جو گیس کی جو پیداوار ہے وہ ہر سال کم ہو رہی ہے. ہمارے تجزیوں کے مطابق اگلے 2 سالوں میں ہماری جو گیس ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ناکافی رہے گی، اور اگلے 3 سالوں میں جو گیس ہم حاصل کرتے ہیں سندھ سے وہ ناکافی ہو جائے گی. ہماری جو ڈومیسٹک ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہمیں امپورٹس پر انحصار کرنا ہوگا. چنانچہ تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے ذرائع ہیں LNG کے علاوہ پائپ گیس کے لیے، تو یا ایران ہے یا ترکمانستان ہے، تو اس کی طرف ہم پیش رفت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا روس کا. روس کے ساتھ الحمدللہ بتدریج ہمارے تعلقات ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں بہتری کے لیے. ابھی 2 روز پہلے وزیر اعظم کی صدر پیوٹن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، بڑی اچھی گفتگو ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ صدر پیوٹن نے اسلامو فوبیا پہ، جس پہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا واضح موقف اختیار کیا، ان کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے، ان کا آپ موقف دیکھیے. دیکھیے ہماری خواہش ہے کہ وہ تشریف لائیں. ہم نے وزیر اعظم نے ان کو دعوت ایکسٹینڈ کی ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں آنا. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سبسٹینٹیو چیز ہو جائے، اور جو اب اس کا امکان ہے، امید ہے کہ جو ہماری نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے جس میں رشیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اس کی ممکن ہے، تو یہ ایک ایسا ٹھوس منصوبہ ہوگا جس پہ اگر ہم کر جاتے ہیں دستخط، جس کے امکانات فروری میں موجود ہیں، تو پھر میری نظر میں صدر پیوٹن کا پاکستان آنا ٹھہرتا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے وزیر خارجہ سر رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ اسی دفتر خارجہ میں اس میں سر رکاوٹ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ میں سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ پاکستان، بھائی میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں، ٹائم کم ہے. جتنی رکاوٹیں تھی ہم نے دور کر دی، ٹھیک ہے، اب کوئی رکاوٹ. اور دوسرا ہماری قومی سلامتی پالیسی میں ایک میجر جو ڈیسیجن لیا گیا ہے وہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے نہ تو یونیلیٹرل رہے گی نہ بائی لیٹرل رہے گی بلکہ ملٹی لیٹرل ہوگی. تو اس فیصلے پر قائم رہنے کے لیے ریاست پاکستان مستقبل کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ پریشر آ رہے ہیں، آئیں گے. صابر بھائی، پہلی بات تو ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ملٹی لیٹرلزم کا سپورٹر ہے. اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ہمیشہ ملٹی لیٹرلزم کی بات کی ہے، اور ہم نے یونی لیٹرلزم کی ہم نے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کی ہے. جو نیشنل سیکورٹی پالیسی کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں ہم نے اشارہ دیا ہے کہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوگی. صرف اس کا ایک یونیلیٹرل فوکس نہیں ہوگا جس پہ ہم اکنامک سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، آپ کا بھلا ہو، واٹر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہم نے اڈاپٹ کی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اجرا کیا ہے اور قوم کے سامنے لائے ہیں. چودھری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. 7 دہائیوں میں ہم نہیں لا سکے. چودھری صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ ایک پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں. ہیونگ سیڈ دس، جس طرح آپ کو 3.5 سال میں پے در پے بائی الیکشنز ہوں اور اب کے پی میں جن ضلعوں میں الیکشن ہوئے ہیں وہ رزلٹ ہوں لوکل گورنمنٹ کے، اور اب پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں، آپ اس طرف نہیں آ رہے کہ عوامی اور گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو پوری طرح اس کا ادراک نہیں کر رہے، اور اپنی کمزوریاں جو ہیں ان پر قابو پانے کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آتی. کاسمیٹک چینجز ہیں، کبھی ہم تنظیمیں بدل رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. 3.5 سال میں ایک تو ورکرز میٹنگ آپ نے کوئی نہیں کی، لیکن دس از ناٹ مائی بزنس. اب ان حالات میں آپ کدھر سے ووٹ لیں گے؟ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں لگ رہی. یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اس سوال کا جواب لیتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک تو چوئی صاحب نے اچھا اس کے ساتھ میرا ذرا ایک ایڈ کر جی کریں. جی شاہ محمود صاحب، یہ اپوزیشن جو ہے آپ کی، یہ پچھلے 3.5 سال سے کتنی ٹکریں مار چکے ہیں. ہم گورنمنٹ ہٹا رہے ہیں، کبھی اب عدم اعتماد لا رہے ہیں، کبھی کچھ ایجیٹیشن شروع کر رہے ہیں، کبھی یہ جو ریاستی اداروں کے آہنی گیٹ ہے ادھر جا کے ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں، کبھی رات کے اندھیرے میں پچھلی سیٹ پر لیٹ کے جاتے ہیں. تو ان کا کیا ایجنڈا ہے، اور ان کی یعنی اب یہ بوسٹفل کلیمز کیوں کرنے بند نہیں کر دیتے؟ چوئی صاحب، اگر وہ کلیم بند کر دیں تو ان کی صفوں میں مایوسی پہلے پھیل چکی ہے، مزید پھیل جائے گی. اپنے لوگوں کو یکجا رکھنے کے لیے، ان کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے ان کو یہ امید دلوانی پڑتی ہے کہ یہ جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ڈیل ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. حقائق اس کے برعکس ہیں. کوئی ڈیل کم از کم مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہی، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ بارہا وضاحتیں بھی آ چکی ہیں کہ بیان کیجئے کس نے رابطہ کیا، کس سے کیا، کیوں کر کیا. تو یہ کیا سرائیاں ہیں، اور میں ان پر توجہ نہیں دھرتا. نمبر 1. نمبر 2، اپوزیشن کا تو کام ہے کہ وہ حکومت کو نیچا دکھانے کی کوئی کوشش جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. انہوں نے تو بہت امید لگا رکھی تھی کہ یہ فائنینس بل جو ہے، یہ اسٹیٹ بینک کا جو ایکٹ ہے وہ پاس نہیں ہوگا، لیکن ان کی امیدوں کے برعکس ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ FATF پہ بھی انہوں نے بہت زور لگایا تھا کہ اس کو راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بجٹ بھی ہم پاس کروا چکے. تو ہم نے بہت سی پیش رفت کی ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ اسموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن سب کے لیے بہتر ہے. 2008 میں انتخابات ہوئے، ایک پارٹی اقتدار میں آئی، انہوں نے 5 سال مکمل کیے. 2013 میں انتخابات ہوئے، ایک پارٹی جیتی، 5 سال مکمل کیے. 18 میں ایک پارٹی جیتی ہے، اس کو 5 سال مکمل کرنے دیں، اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ 2023 میں کون ان کے لیے مناسب ہے. شاہ صاحب، آپ سے پوچھوں گا میں، صدارتی نظام اگر لانا ہو اس ملک میں تو اس کا آئینی طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی نا آپ کو. اس کے لیے تو کیا آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. اس وقت تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو بااختیار شخصیت ہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو کا، ملک کا وزیر اعظم ہے، اور پارلیمانی نظام ہے آپ کا، حکومت کا. تو سر اس میں ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے؟ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے کنسنسس ڈیولپمنٹ کے لیے؟ ہونے کو تو دیکھیے گنجائش موجود ہے، گنجائش تو موجود ہے. ریفرینڈم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی سیاسی ماحول چاہیے نا، ایک سیاسی فضا چاہیے. کیا سر یہ جو خبریں آ رہی ہیں انفارمل کوئی تیاری کی جا رہی ہے، کوئی تھنک ٹینکس اس پہ کام کر رہے ہیں؟ کم از کم یار میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو دیانتداری سے کہوں، میں اس کے بارے میں کوئی آپ کو رائے دوں تو میں کیا سرائی کروں گا. بہت حقائق میرے شکریہ. سامنے نہیں. وزیر خارجہ شاہ قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے، آج بہت سمارٹ لگ رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے. اللہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.